नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ समझें कुरान का पैगाम। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह अल इमरान की आयत 42 से लेके 54 तक करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसको समझने की, इस पे गौर व फिक्र करने की, इस पे अमल करने की तौफीक दें और हमारे दिलों को, हमारे घरों को, हमारी जिंदगियों को कुरान की रोशनी से मुनव्वर कर दें, कुरान के नूर से मुनव्वर कर दें और कुरान की बरकतों से हमारी जिंदगियों में बरकतें डाल दें। और जो सफ़र हमने शुरू किया है इसमें भी बरकत डाल दें और हमें इखलास अता फरमाएं कि हम पूरे इखलास के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस सफ़र को जारी रख सकें इंशाल्लाह ताला। और जो मुश्किलें आती हैं अल्लाह ताला वो हमें हमारे लिए आसान कर दें और जो बातें हमें सही तरह से समझ नहीं आती हैं अल्लाह ताला तौफीक दें कि हम उन्हें अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला ने इनको हमें मकसद है हमें देने का और जैसे समझना चाहिए हमें वैसे हम इसको समझ सकें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इस दुआ के साथ हम अपने सबक का आगाज करते हैं। तो पीछे सूरह अल इमरान हमारी चल रही है और इसमें हमें पता है कि वो जो वफद नजरान आया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने, उनके उनकी वजह से अल्लाह ताला ने जो आयत नाजिल की थी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पढ़ के सुनाई है, वो आयत हम पढ़ रहे हैं आजकल। और उनमें जाहिर है क्योंकि वो ईसाई थे जो कि नजरान से आए थे, तो इसलिए ये जो आयत है ये ईसाइयों के जो अकीदा था उसके बारे में सारी बात है जो कि हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले सबक में हमने मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में पढ़ा था कि कैसे उनकी माँ ने उनकी पैदाइश से पहले मन्नत मानी थी। एक मतलब उन्होंने बात की थी बिल्कुल अपनी प्राइवेसी में, अपने घर के अंदर अकेले में बैठ के सिर्फ अल्लाह की मौजूदगी में अल्लाह के साथ बात की है। लेकिन उस छोटी सी बात में इतना इखलास था, इतनी सिंसियरिटी थी कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी कदरदानी दी कि उसको लाइक हमेशा के लिए जो रहने वाली किताब है जिसको सारी दुनिया के आखिर तक लोग पढ़ते रहेंगे, उसमें अल्लाह ताला ने उसको उस बात को लिख दिया है। मतलब इससे यही पता चलता है ना कि जो छोटा सा काम भी हम पूरे इखलास के साथ करते हैं तो अल्लाह ताला उसकी इस तरह से कदरदानी करते हैं कि उसको इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं और इतना ज्यादा उसको अहमियत दे देते हैं। ठीक है, और फिर हमने मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का पढ़ा था और उनकी पैदाइश जो थी वो एक बहुत बड़े मिशन के लिए थी, बहुत बड़ा मकसद था जिसको पूरा करना था अल्लाह ताला ने उनकी पैदाइश के जरिए। और वो बहुत बड़ा मकसद जो था वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश थी जो कि अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पे करनी थी। तो वही अब जो है हम उसी के बारे में आयत पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और इससे पहले हमने याहिया अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना पैदाइश का भी पढ़ा है। तो क्योंकि वही जो ईसाइयों का अकीदा है, जो बातिल अकीदा है उनका के नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को वो जो खुदा के बराबर कर देते हैं, उसकी तरदीद के लिए ये उनको रियलिटी बताई जा रही है कि असल मामला जो है वो ये है और असल स्टोरी जो है ये इस तरह हुई है। और ये सिर्फ एक मौजज़ाती पैदाइश थी और इसके किसी भी मौजज़े का मकसद उसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई इंसान जो है वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बराबर हो जाता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने मिसाल भी दे के कि यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी मौजज़ाना तरीके से उनसे पहले की है। तो इसी मकसद के लिए ताकि समझ आ जाए हमें भी और जो ये बातिल अकीदा रखते हैं उनको भी समझ आ जाए। ठीक है, व इज और जब कालतिल मलाइकतु कहा फरिश्तों ने, यहाँ भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद हैं। या मरियमू ए मरियम इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ने इस्तफा का चुन लिया तुझे। ठीक है, पीछे भी हमने पढ़ा था कि किन लोगों को अल्लाह ताला ने चुना था। वो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया था, आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया था और फिर आले इमरान का जिक्र आया था कि इन सबको अल्लाह ताला ने चुन लिया था। इस्तफा का इस्तफा यहाँ पे की आपने देखा है ना, काफ के नीचे जेर है
کیونکہ فیمیل کے ساتھ بات ہو رہی ہے نا، اگر کا ہوتا اس کے اوپر زبر ہوتی کاف کے اوپر تو وہ میل کے ساتھ بات ہو رہی ہونی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے ہم نے جب پڑھا تھا استفاق کا تھا کیونکہ وہ میلز کے ساتھ بات ہو رہی تھی، مطلب جو مرد ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات ہو تو کا ہوتا ہے، اور یہاں پہ کیونکہ مریم علیہ السلام کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور وہ عورت ہیں تو اس لیے یہاں پہ ہم بہت زیادہ کی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کا ہم نے گرامر میں پڑھا تھا نا کہ تم کے لیے ہوتا ہے، کا جی کا ہوتا ہے کہ تم، اور یہ جو ہوتا ہے میں ہوتا ہے، تو کا جو ہوتا ہے وہ مرد کے لیے ہوتا ہے، اور اگر اس کے نیچے زیر آ جائے کی ہو جائے تو وہ عورت کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تم ہی مراد ہوتا ہے کہ چن لیا ہے تمہیں، مریم علیہ السلام سے فرشتہ جو جبرائیل علیہ السلام بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے چن لیا ہے تمہیں، مطلب تمہیں خاص کر لیا ہے، فطہرکی اور پاک کیا تجھے، ٹھیک ہے۔ انہیں پاک کیا مطلب ہر قسم کی دنیاوی جو علائشیں ہیں، دنیاوی برائیاں جو ہیں ان سے انہیں پاک کیا، کیونکہ وہ ویسے بھی محراب میں اس میں رہتی تھی، ہیکل میں رہتی تھی، تو وہ ویسے بھی ہر قسم کی ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کیا ہوا تھا، تو ان کی سارا ٹائم ان کا عبادت میں ہی گزرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چن لیا اور ان کو پاک کر دیا ہر قسم کی انسانی جو کمیاں کوتاہیاں اور ہوتی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا، وصطفاکی اور چن لیا تجھے علی نساء العالمین، عورتوں پر تمام جہانوں کی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کی وجہ سے ہی ان کے جو ان کی لائک نیکی اور ان کی پاکی تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی جس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوا سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اس کے مطابق بھی کہ وہ ایک کامل خاتون تھی، کہ چنی ہوئی خاتون تھی، کہ مکمل خاتون تھی، اور ساتھ ہی وہ آسیہ فرعون کی بیوی، اس کا بھی ہمیں علم ہے کہ کیسے انہوں نے فرعون جو کہ بہت ظالم بادشاہ تھا اس کے گھر میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، انہوں نے اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے، اور اسی طرح مریم علیہ السلام بھی انہوں نے بھی مشکل حالات میں زندگی گزاری ہے، اور لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو کمزور نہیں ہونے دیا ہے، کبھی بھی اپنے ایمان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی ہے کہ چنے جانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے خاص ہونے کے لیے بھی جو ہے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہے کہ انسان اپنے ایمان پہ کوئی کمپرومائز نہ کرے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اپنا جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط رکھے، اور کوئی بھی دنیاوی مسئلے، دنیاوی پریشانیاں یا حالات خراب ہوں یا جیسے بھی ہوں اپنے دین پہ کوئی کمپرومائز نہ کرے، ٹھیک ہے، دین کو ساتھ لے کے چلے۔ اور جیسے آسیہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاہے شوہر جو ہے وہ بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ کافر بھی ہو، کفر میں بھی ہو، پھر بھی بیوی جو ہے اپنے دین کو قائم رکھ سکتی ہے، مطلب وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ کیونکہ میرے میاں نے حکم دیا ہے تو میں یہ دین پہ عمل نہیں کروں گی، یا میں نماز نہیں پڑھوں گی، یا جو بھی مطلب دین کے احکامات ہیں وہ کسی انسان کے کہنے پہ ہم وہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ کا حکم ماننے سے انکار نہیں کر سکتے، چاہے وہ جو بھی اس بات پہ ہمیں مجبور کرے۔ تو یہ ہمیں آسیہ علیہ السلام کی رضی اللہ عنہا کی زندگی سے بھی پتہ چلتا ہے، اور مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا تھا اس اہم مقصد کے لیے۔ تو وہی فرشتے کی بات ہی آگے جاری ہے کہ یا مریم، اے مریم، اقنتی، ہمیشہ اطاعت کر۔ قنوت جو ہوتا ہے وہ ایسی اطاعت ہوتی ہے کہ جس میں عاجزی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عاجزی بھی ہوتی ہے اور تسلسل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی عبادت کرنا جو عاجزی کے ساتھ کی جائے اور تسلسل کے ساتھ کی جائے، ٹھیک ہے، وہ قنوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب اس میں خشوع بھی ہوتا ہے، اطاعت میں ہمیشگی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور خشوع بھی ہوتا ہے، تو ایسی عبادت قنوت ہوتی ہے۔ تو اس سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اطاعت کرو ہمیشہ ربی کی، اپنے رب کی، یہاں بھی کی کاف کے نیچے زیر ہے، اس کی مراد یہی ہے کہ عورت کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین، ساتھ رکوع کرنے والوں کے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رکوع کر، ساتھ رکوع کرنے والوں کے، کہ عورت بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے جہاں پہ ممکن ہو، مطلب عورت کے اوپر بہت زیادہ، آدمیوں کے اوپر تو فرض ہے نا، ان کے لیے تو لازم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن اگر عورتوں کو بھی کبھی موقع ملے تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، اور وہ تو ظاہر مسجد میں ہی رہتی تھیں، تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ
رکوع کرو، اور یہاں پہ سجدے کی بات پہلے ہو رہی ہے کیونکہ سجدہ جو ہے وہ تو نماز کا بھی بہت اہم رکن ہے، لیکن سجدہ نماز کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے سجدے کے ساتھ نہیں کہا ہے کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، کیونکہ سجدے تو ہم خود بھی جانتے ہیں کہ سجدہ شکر بھی انسان کر سکتا ہے، سجدہ تلاوت بھی، اور سجدہ ہم نماز کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن رکوع ایسی حالت ہے کہ وہ نماز کے ساتھ نماز کے دوران ہی ہوتی ہے، کہ رکوع ہم نماز کے علاوہ نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو، اور یہ دونوں ہی جو پوزیشنز ہیں رکوع کی بھی اور سجدے کی بھی، ان میں بہت زیادہ عاجزی نمایاں ہوتی ہے نا، کہ جب انسان قیام کر رہا ہوتا ہے اس میں تو سیدھا کھڑا ہوتا ہے، لیکن رکوع میں وہ جھک جاتا ہے، آدھا جھک جاتا ہے، اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں کمتر ہوں، کیونکہ انسان اپنے سے بڑی ذات کے آگے جھکتا ہے نا، تو اس میں بھی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، اور جب سجدہ کرتا ہے اس میں تو بہت زیادہ عاجزی کا انکسار ہوتا ہے، کہ انسان اپنا جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جسم کا، کہ اس کا جو سر جس پہ اس کو بڑا مان ہوتا ہے نا، جب انسان میں غرور آتا ہے تو اس کا سر ہی سب سے زیادہ اکڑتا ہے نا، تو اس سر کو وہ زمین پہ رکھ دیتا ہے اپنے رب کے سامنے، اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے اور اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے، تو بہت زیادہ اس سے عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور قنوت میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ قنوت ایسی عبادت ہے کہ جس میں عاجزی بھی ہو، خشوع بھی ہو، اور ہمیشگی بھی ہو، تو وہی انہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرو، اللہ کے لیے سجدے کرو اور رکوع کرو، کیونکہ ان کو اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے پہلے خوشخبریاں دی ہیں نا، کہ ان کو چن لیا گیا ہے، ان کو پاک کر لیا گیا ہے، انہیں تمام جہانوں کی عورت پر، مطلب یہاں مراد اس زمانے کی جہاں جس زمانے میں مریم علیہ السلام تھی، تو ان کے زمانے کی عورتوں میں ان کو سب کو چن لیا گیا ہے، کیونکہ بعد میں تو صرف حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی خاص مقام حاصل ہے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے، ان کا عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تو حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ ان کو تمام عورتوں پہ ایسے فوقیت حاصل ہے، جیسے کہ شرید ایک کھانا ہوتا ہے عربوں کا بڑا فیمس، جو کہ ان کا بہت زیادہ پسندیدہ کھانا ہے نا، جیسے اس کو باقی کھانوں پر فوقیت حاصل ہے، ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو باقی عورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ جب بہت زیادہ اسٹیٹس، بہت زیادہ کوئی انعام ملتا ہے، کوئی مطلب چنا جاتا ہے، تو ایک obvious سا، جیسے اگر ہمیں بھی کوئی اعزاز ملتا ہے تو ایک یہی ہوتا ہے نا کہ ایک ریئیکشن جو واضح ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان میں تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی انہیں کہا جا رہا ہے کہ گو کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاک کر دیا ہے، تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر تمہیں اعزاز دیا ہے، لیکن اس کے جواب میں تم نے غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھنا ہے، اس کے بجائے تم نے عاجزی اختیار کرنی ہے، اور عاجزی کے ساتھ عبادات اپنی زیادہ کرنی ہے، تو یہ کرنے کے کام ہے کہ ہمارے لیے بھی سمجھنے کی، جو اس میں جو ہم اپنی عمل کے لیے کوئی چیز لے سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی مقام دیں، کوئی عہدہ دیں، کوئی اعزاز دیں، کسی بھی قسم کا، مطلب کوئی بھی اہم رتبہ ہمیں ملے، تو ہمارے لیے بھی اس میں خود کو بڑا سمجھنے نہیں لگ جانا چاہیے۔ جب بھی کوئی عہدہ ملتا ہے تو عہدے کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب پیچھے ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو تمام لوگوں کے لیے امام بنا دیا ہے، تو ان کی بھی دعا، انہیں بھی ایک دم سے فکر لگ گئی تھی کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو وہ جب کوئی عہدہ ملتا ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم میں کوئی بڑی کوئی خاص کوالٹی ہے جس کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی مقام دیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مقام ملا ہے تو ذمہ داری بڑھ گئی ہے، کہ انسان میں سینس آف رسپانسبلٹی پیدا ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی اس فکر پیدا ہونی چاہیے کہ اگر یہ مقام ملا ہے تو اس کو قائم رکھنے کے لیے میں کیسے کوشش کر سکتا ہوں کہ اس مقام کو قائم رکھ سکوں، اور وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بجائے عاجزی پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرے، اور جو اس کو عہدہ ملا ہے، اس پر جو بھی مقام ملا ہے، اس کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اور اپنی کوشش جتنی وہ کر سکتا ہے وہ کرے، تو وہ کرنے کے کام اللہ تعالیٰ نے وہی بتا دیے ہیں کہ جب بھی کوئی عزت ملے، کوئی مقام ملے، تو عاجزی جو ہے وہی بہترین چیز ہے، اور عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی عبادات زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ ذالکہ، یہ من انباء الغیبی،
کچھ خبریں ہیں غیب کی، نبا جو ہوتی ہے وہ اہم خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خبر ہوتی ہے لیکن وہ ایسی خبر جو بہت اہم ہو۔ تو یہ جو ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں، نوحی الیک کا، ہم وہی کرتے ہیں اسے طرف آپ کی، کہ یہ ساری باتیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے نہیں پتا تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو وفد نجران آیا تھا، جو اس کے عیسائی تھے، وہ ظاہر ہے وہ عالم تھے، انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی، ان کو یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں موجود تھی اور ان کو یہ باتوں کا علم تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ آپ کو یہ باتیں پتہ ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ یہ ساری غیب کی باتیں ہیں، اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ وہی کر رہے ہیں کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سچا نبی بھی ثابت کرنا ہے نا ان لوگوں کے سامنے، تو اس لیے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو ان لوگوں کو تو پتا ہے، لیکن جو عیسائی، کیونکہ جو اہل کتاب ہیں ان میں، یہودیوں میں بھی نصرانیوں میں بھی، ان کی جو کتاب تھی جیسے قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو یہ اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کو کوئی ایک خاص طبقہ جو لوگوں کا ہے وہی اس کو پڑھے اور باقی لوگ اس کو نہ پڑھیں۔ جب تورات دی گئی تھی تو پیچھے ہم اس کا پورا قصہ پڑھ چکے ہیں نا سورہ البقرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ اس کو لکھ کے جو ہے شہر کے جو چوک ہے اس میں تختیاں لگا دی جائیں، سارے تورات کے جو احکامات ہیں وہ لکھ کے، تاکہ ہر بندہ، ساری عوام جو ہے وہ اس کو پڑھ سکے۔ مطلب یہ جو آسمانی کتابیں آتی ہیں وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آتی ہیں نا، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص ان کو پڑھے، ہر شخص کی رسائی میں ہو یہ کتابیں، تاکہ ہر شخص جان سکے کہ اس کو کرنے کا کیا کام اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ لیکن یہ لوگ کیونکہ دین سے بہت زیادہ دور ہو گئے تھے، تو انہوں نے ان کتابوں کو صرف جو ایلیٹ کلاس تھی، کہ اوپر کے جو پڑھے لکھے علماء ہیں، صرف ان کے لیے مخصوص کر لیا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ جو عام عیسائی یا عام یہودی ہوتے تھے ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان کی کتابوں میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے منہ سے ان کو ان کے آگے پڑھوا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک حیرت کی بات بھی تھی کہ یہ باتیں تو ان کی اپنی عام عوام کو بھی نہیں پتا تھی، جو کہ عیسائی اور یہودی عوام تھی ان کی، جو عام اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، ان سے بھی یہ باتیں ان تک بھی نہیں پہنچی تھی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے پہنچ سکتی تھی؟ تو وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہی کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، وما، اور نہ کنتا تھے آپ لدیہم، پاس ان کے، اذ جب یلقونا وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم کلمے اپنی، ایہم کون ان میں سے، یکفل مریمہ کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی، وما، اور نہ کنتا تھے آپ لدیہم پاس ان کے، اذ جب یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے، کیونکہ وہی یہ جو بات ہے کہ کیونکہ جب مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور ان کو وقف کرنا تھا ان کی ماں نے ہیکل کے لیے، تو ان کو کچھ خواب آئے تھے جو انہوں نے، جو ہیکل کے ان کا انتظام کرنے والے تھے، ان کو بتائے، تو ان کی وجہ سے انہیں پتا چلا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ خاص لڑکی ہے، تو سارے سب کی کوشش تھی کہ اس کا کفیل جو ہے وہ بنے، مطلب ان میں جھگڑے ہو رہے تھے کہ کون اس کی کفالت کرے گا، سب لوگ ہی چاہتے تھے کہ وہ ان کی کفالت کریں، تو اس لیے انہوں نے وہاں پہ ان کا جو ٹریڈیشنل طریقہ تھا کہ کیسے وہ ایسے بہت زیادہ امیدوار ہوں تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کلمے ڈالی جاتی ہیں، تو یہ کلمے جو کہ قلم ہوتا ہے اس سے ہے، کہ کلمے تھیں جو کہ پانی میں ڈالی جاتی تھی، جو تو مطلب کسی دریا میں یا کسی پانی میں انہوں نے کلمے ڈالی ہیں، تو جو ان سی کلمے ڈوب گئی ہیں تو وہ جس کی قلم ڈوب جاتی تھی وہ ڈسکوالیفائی کر جاتا تھا، اور جس کی قلم تیرتی رہتی تھی وہ پھر چن لیا جاتا تھا۔ تو یہ جو باتیں ہیں، یہ ساری باتیں وہی باتیں تھیں کہ جو ان کی عام عوام کو بھی نہیں، جو عام جو کرسچن ہوتا ہے، عام عیسائی تھا اس زمانے کا یا عام یہودی تھا، ایون ان کو بھی نہیں پتا تھی، کیونکہ یہ ان کی کتابوں میں ہی لکھی ہوئی تھی، اور جو علماء ہوتے تھے ان کے کتابوں کا علم حاصل کرتے تھے، صرف انہی کو یہ باتیں پتا تھی، اور وہ جو گروپ آیا تھا، وہ جو وفد نجران آیا تھا، اس میں بھی وہ لوگ شامل تھے، تو مطلب ان کے لیے یہ حیرت کی بات ہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ ان کی عام عوام کو بھی نہیں پتا تھی۔ تو یہی ہے کہ کلمے ڈال کے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ کون اس کی کفالت کرے گا، مریم علیہ السلام کے کفیل کون بنے گا۔ اس جب قالت الملائکۃ، کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرکی، خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمات منہ، ایک کلمے کی اپنی طرف سے، کہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ انہیں ملنا تھا جس کی خوشخبری انہیں دی گئی تھی، اسمہ، نام اس کا ہوگا،
अलमसीहु, मसीह ईसा इब्न मरियम। ठीक है, मसीह जो है उनकी कुनियत है, और ईसा नाम है, और इब्न मरियम, और इनका जब भी कुरान में जिक्र आता है उनका नाम पूरा मतलब मरियम अलैहिस्सलाम की निस्बत से ही उनका नाम लिया जाता है। तो ये भी इस अकीदे की तरदीद के लिए ही कि ये मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, क्योंकि जो ईसाइयों का अकीदा है कि नाउज़ुबिल्लाह खुदा के बेटे हैं ईसा अलैहिस्सलाम, तो उसकी तरदीद के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मरियम के बेटे हैं, और फिर की खसूसियतें बताई जा रही हैं कि वजीहन बहुत मर्तबे वाला, फिर दुनिया में वल आखिरती, और आखिरत में व मिनल मुकर्रबीन, और मुकर्रब बंदों में से होगा। कि जैसे याह्या अलैहिस्सलाम की जब खुशखबरी दी थी अल्लाह ताला ने, तो उनकी भी क्वालिटीज बताई थी। ठीक है, और ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी है जब फरिश्तों ने, अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए, तो उनकी भी क्वालिटीज बताई जा रही हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से एक कलमा होगा, कि अल्लाह ताला के कलमा कुन से उनकी पैदाइश होगी मुजदाना तौर पे, और वो मसीह उनका जो है लकब कुनियत होगी। और मसीह जो है इसके काफी मायने हैं। इसका एक मायने है मतलब मीम सीन और हा इसका रूट है, और मसा, मसा जैसे होता है कि किसी चीज पर हाथ फेरना, जैसे हम सर का मसा करते हैं वजू करते हुए भी, कि हाथ फेरा जाता है। तो हाथ फेर कर उसकी जो गंदगी या कोई जो, जैसे वो बीमारी दूर कर देते थे हाथ फेर के, तो वो भी इससे मुराद है मसा से। और इसका मसीह का मतलब सैरो सयाहत करना भी है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया था अल्लाह का दीन की बात करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। तो इसका मतलब सैरो सयाहत और सफर करने से भी है। और ये जो है ये इब्रानी लफ्ज मशीह से है, जिसका मतलब मुबारक भी है, और इसका मतलब सदीक भी है, और इसका एक मतलब खूबसूरत भी है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन सारी क्वालिटीज पे पूरा उतरते थे। और जो मसीह दज्जाल, जो दज्जाल है उसको जो मसीह कहा जाता है, वो इसके जो मायने है कि सैरो सयाहत करना, सफर करना, कि जो दज्जाल है जाहिर है वो बाकी क्वालिटीज तो उसमें नहीं होंगी, कि वो मतलब जो खूबसूरत या सच्चा या ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन वो जो सैरो सयाहत, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा सफर करेगा, सारी दुनिया में वो फिरेगा, और खाली वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, उसके अलावा वो हर जगह जाएगा। तो इसलिए उसको भी मसीह कहा जाता है। तो और उसके अलावा जो क्वालिटीज हैं उनकी, वजीह, वजीह होता है कि बहुत ज्यादा खूबसूरत, और बहुत ज्यादा रुतबे वाला, कि जो बहुत इज्जत वाला होता है। तो वो होगा दुनिया, और ना सिर्फ इज्जत और मर्तबा उनका खाली आखिरत में ही नहीं होगा, बल्कि दुनिया में भी उनका बहुत ज्यादा इज्जत और मर्तबा होगा। ठीक है, और मुकर्रबीन में से होगा, कि अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों में से होगा। और अल्लाह ताला का मुकर्रब होना भी बहुत बड़ा एजाज है। ठीक है, ठीक है, वो लोग जिनको अल्लाह का कुर्ब नजदीक नसीब होता है, जो कि अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करते हैं और उसकी नाफरमानी नहीं करते हैं, तो वो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और जो ईसा है, ईसा का मतलब भी सियासत करने वाला, क्यादत करने वाला, कि एक तरह से इसका जो लफ्ज ईसा का मतलब है वो यही है कि लीडर एक तरह का होगा, कि वो सियासत भी करेगा और क्यादत भी करेगा। ठीक है, तो ये सारी अल्लाह ताला ने खुशखबरियां दी हैं इस मरियम अलैहिस्सलाम को, जब बेटे की खुशखबरी दी है कि उसमें ये सारी क्वालिटीज होंगी। और उसके अलावा ये कि वो युकल्लिमुन नासा, वो कलाम करेगा लोगों से, फिल महदी, पंघूरे में, व कहलन, और पुख्ता उम्र में, व मिनस सालिहीन, और सालेह लोगों में से होगा। ठीक है, और ये भी उनका मौजज़ा है कि उन्होंने पंघूरे में, महद जो होता है वो एक तरह से माँ की गोद भी कहते हैं, माँ की गोद को भी कहते हैं, और गहवारे के लिए भी होता है। ठीक है, कि वो माँ की गोद में लोगों से कलाम करेगा। और इन्होंने जो कलाम किया था ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में, वो ऐसे नहीं था कि जैसे कोई बच्चा, कोई बेबी बोलता है। वो प्रॉपर एक जैसे एक समझदार इंसान की तरह का कलाम था, कि एक मैच्योर बंदे का जैसा कलाम होता है वैसे उन्होंने कलाम किया था। ठीक है, तो आगे सूरह मरियम में इंशाल्लाह ताला उसकी भी डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ब्रीफली अल्लाह ताला ने उसको बताया हुआ है। तो उनकी ये भी खासियत है कि वो पंघूरे में, ये भी एक मोजज़ा है उनका, और खासियत है कि उन्होंने पंघूरे में लोगों से कलाम किया। और कहलन, कहल होता है
کہ پختہ عمر جیسے 30-40 کے درمیان کی عمر ہوتی ہے یا 40-50 سال کی عمر ہوتی ہے، اس کو کہل کہا جاتا ہے۔ تو کہلن وہ پختہ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ تو پختہ عمر میں کلام کرنے کا ذکر جو ہے یہاں پہ، مطلب پختہ عمر میں تو ہر شخص ہی کلام کرتا ہے نا، ہر شخص ہی بات کرتا ہے، لیکن یہاں پہ اسکالرس کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ کی یہ ہے کہ کیونکہ ان کا انداز کلام، ان کی جو کلام کرنے کا انداز تھا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ سارے لوگ اس میں محو ہو جاتے تھے، اور بہت زیادہ خوبصورت کلام تھا ان کا۔ اور کچھ کا یہ بھی ہے کیونکہ وہ جب دوبارہ آئیں گے تو ان کی تقریباً اسی اراؤنڈ یہی ایج ہونی ہے نا، 30 سے 40 کے درمیان کی، تو اس وقت آ کے وہ لوگوں سے کلام کریں گے۔ اور وہ کلام مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے زمانے سے ہزاروں سال بعد کے زمانے کے لوگوں سے آ کے بھی کلام کریں گے، ٹھیک ہے، کہلن پختہ عمر میں جب وہ کلام کریں گے تو واللہ عالم کے، لیکن ان کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ انہوں نے کلام کیا بوڑھے میں بھی، اور وہ پختہ عمر میں بھی لوگوں سے کلام کریں گے، اور صالحین میں سے ہوں گے، صالح لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ قالت، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کس طرح، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، ولدن، کوئی بچہ، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی بھی حیرانگی، جیسے پیچھے وہ زکریا علیہ السلام بھی حیران ہو کے انہوں نے بھی کوشچن کیا تھا، سوال کیا تھا کہ مطلب میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو کیسے ہوگا میرے بیٹا؟ تو ایسے ہی مریم علیہ السلام بھی حیران، کیونکہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ غیر معمولی بات ہی ہوتی ہے نا، کہ اور غیر معمولی بات پہ انسان کو حیرت بھی ہوتی ہے کہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک دم سے انسان حیران ہو جاتا ہے نا، کہ یہ تو روٹین میں، عام حالات میں تو یہ کام دنیا میں تو ایسا کام نہیں ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ مجھے تو کسی انسان نے چھونے سے مراد یہاں وہی ہے جو میل فیمیل، آدمی اور عورت کے جو تعلقات ہیں وہ کسی کے ساتھ ان کے نہیں ہیں، کسی انسان نے ان کو نہیں چھوا ہے، تو بچہ بیٹا میرے کیسے ہو سکتا ہے؟ کالا، فرمایا، کذالکی، اسی طرح، اللہ یخلقو، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، کہ پھر وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں۔ اذا، جب، قضا، وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اسے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کو تو صرف ایک کلمہ کن کہنے کی ضرورت ہے، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ کلمہ کن کے نتیجے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی اگر کبھی لگے کوئی کام کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں شک ہے کہ یہ اتنا مشکل کام ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، تو یہی سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک کن کہنا ہے تو وہ کام ہو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز مشکل ہے، کوئی کام ناممکن ہے، جیسے مریم علیہ السلام کو بھی حیرت ہوئی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ میرے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، اور زکریا علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ مطلب یہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی جو مشکل ہمیں بہت بڑی بھی لگ رہی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو ایک کن کہنا ہے اور ہمارا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اعتماد اور اتنا توکل اللہ تعالیٰ پر اور اتنا ایمان دیں کہ ہم بھی کسی بھی مشکل کو بڑا نہ سمجھ سکیں، اور ہمارا یقین اتنا پکا ہو اللہ تعالیٰ پہ کہ جب ہم دعا مانگیں تو پورے یقین کے ساتھ اور اس اعتماد کے ساتھ مانگیں کہ کوئی بھی مشکل اللہ کے لیے، کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی بھی اللہ کے لیے بڑی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے ہمیں نکال سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو، اپنے خاص لوگوں کو، اپنے مقرب جو اللہ تعالیٰ کے لوگ ہیں ان کو نکالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی اگر ہم بھی اپنے اندر اخلاص اور اپنی ایمان کی مضبوطی پیدا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہر قسم کی مشکل سے ایسے ہی نکال دیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دے گا اسے کتاب کی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہی بات ابھی آگے بھی چل رہی ہے کہ اتنی زیادہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے، مطلب ماں کو جب خوشخبری دے رہے ہیں تو کتنا بڑا انعام ہی ہے نا، کہ اگر اس ماں کو اولاد کے ہونے سے پہلے ہی پتہ چل
چل جائے کہ اس کے بیٹے میں، اس کی اولاد میں اتنی اتنی صلاحیتیں، اتنی اتنی کوالٹیز ہیں، تو اس کی خوشی کا تو ظاہر ہے کیا ہی ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس کو آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو تعلیم دے گا اسے الکتاب، کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، والتوراۃ اور تورات، والانجیل اور انجیل کی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو، عیسیٰ علیہ السلام کو بہت چھوٹی عمر میں ساری کتابیں جو تھی اس وقت، ظاہر ہے جو آسمانی کتابیں تھی وہ تورات اور انجیل تھی، تورات تو آلریڈی موجود تھی تو انہیں وہ ساری زبانی یاد تھی جو کہ اوریجنل والی، کیونکہ اس وقت جو تورات تھی اس میں انہوں نے کافی چینجز کر لی ہوئی تھی، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کی تعلیم دی تھی وہ اصل والی تورات تھی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ تو اس کی تعلیم، اس کا ان کو زبانی یاد تھی، اور پھر ان کو انجیل دی گئی ہے، اور ان دونوں میں علم بھی ہے اور حکمت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہے۔ وہ رسولن، اور رسول ہوگا الا طرف بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، ٹھیک ہے۔ ان کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ رسول جو ہوتا ہے اس کو اپنی شریعت دی جاتی ہے، اس کو کتاب دی جاتی ہے، احکامات دیے جاتے ہیں، اور ہر رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، ان کو تورات ملی تھی، اور جیسے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام وہ نبی تھے، ان کو علیحدہ سے کوئی شریعت نہیں ملی تھی، وہ اسی شریعت کو جو پہلے سے موجود تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اسی کو لاگو کروانے کے لیے، لوگوں کو اسی کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے رسول میں اور نبی میں، اور ان کو رسول بنا کے بھیجا گیا تھا بنی اسرائیل کی طرف، ٹھیک ہے۔ مطلب ان کو سارے زمانوں کے لیے نبی نے یا رسول نہیں بنا کے بھیجا گیا تھا، صرف ان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا، تاکہ ان میں جو انہوں نے کتاب میں تبدیلیاں کر لی ہیں ان کو دین کی طرف، سیدھے دین کی طرف لا سکیں۔ انی بے شک میں، قد تحقیق، جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس، بھی آیتین ایک نشانی، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی یہی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی واقعات یہاں پہ لکھے ہیں ان کی وہ باتیں لکھی ہیں جو کہ اس موقع پر ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ جو باقی ڈیٹیل بھی ہمیں اس کی ملتی ہے آگے سورہ مریم انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے تو اس میں اس کی بہت زیادہ اور بھی ڈیٹیلز ملیں گی، لیکن یہاں پہ کیونکہ وہ وفد نجران کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ موقع کی مناسبت سے جو کہ ضروری، جو ریلیونٹ پوائنٹس ہیں ان کو دین اسلام کے بارے میں بتانے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں جس سے پتہ چل سکتا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اس کے لیے جو باتیں ضروری تھیں وہی باتیں یہاں پہ ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر پہلے ان کی پیدائش کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اس کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے ہیں کہ بے شک میں تحقیق لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ انی بے شک میں، اخلقو میں بنا دیتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطینی مٹی سے، کہئی آتی مانند شکل، الطیری پرندے کی، فانفخو پھر میں پھونک مارتا ہوں، فیہی اس میں، فیکونو تو وہ ہو جاتا ہے، طیرن ایک پرندہ، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، بہت زیادہ معجزات دیے تھے، کسی بھی نبی کو، کسی بھی رسول کو اتنے زیادہ معجزات نہیں دیے گئے جتنے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اور وہ اس لیے دیے گئے تھے کہ کیونکہ آپ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، آخری رسول تھے جو بنی اسرائیل میں بھیجے جانے تھے، اور تاکہ وہ ایک حجت تمام ہو جائے کہ جو وہ لوگ باتیں کرتے تھے، جو مطالبات کرتے تھے اپنے نبیوں سے، رسولوں سے، پیچھے ہم سورہ البقرہ میں بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ کیسے وہ ہر حکم کو چیلنج کرتے تھے، ہر بات پہ وہ اعتراض کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی حجت تمام کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ غیر معمولی قسم کے معجزات دیے تھے، اور ان معجزوں میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ علیہ السلام جو ہے مٹی سے پرندے کی شکل کا
کوئی چیز بناتے تھے، مطلب ایگزیکٹلی وہ پرندے کی شکل نہ بھی ہوتی، وہ پرندے کی جیسی ایک چیز بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک پرندہ بن جاتا تھا، اصل زندہ پرندہ بن جاتا تھا۔ اور ساتھ ہی آگے بھی اذن اللہ، کیونکہ ان کے جو بھی معجزات ہیں ان کے اینڈ میں یہی لکھا ہوا ملے گا بھی اذن اللہ، کہ اللہ کے اذن سے، مطلب ان کی اپنا کوئی کمال نہیں تھا اس میں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو جو کچھ کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ تو جو عیسائی ہیں انہوں نے یہ جو پارٹ ہے باذن اللہ کہ اللہ کے اذن سے وہ معجزات کرتے تھے، اس کو ہٹا دیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ترمیم کر لی ہیں، تو انہوں نے اس کو ہٹا کے یہی کر دیا تھا کہ وہ خود، ان میں یہ اختیار تھا کہ وہ خود یہ کام کر سکتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے ان کا رتبہ ناؤز باللہ وہ اللہ کے برابر کر دیا تھا کہ وہ یہ سارے کام کرتے تھے تو وہ پھر خدا کے برابر ہی ہیں۔ تو لیکن قرآن نے اس کی اصلاح کی ہے کہ جو بھی وہ معجزات کرتے تھے وہ سارے بھی اذن اللہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اذن جو ہوتا ہے زال الف زال نون جو ہے یہ اجازت یا مطلب حکم سے یا اجازت سے، اور اسی طرح کا ایک لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اذن، اس میں پیش ہوتی ہے، پیش کے اگر الف کے اوپر پیش ہو اور زا نون اذن ہو تو اس کا معنی کان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اذن الف کے نیچے زیر ہو جو کہ حمزہ ہوتا ہے، حمزہ کے نیچے اگر زیر آ رہی ہے تو اذن اجازت بن جاتی ہے، تو ٹھیک ہے۔ اس لیے عربی میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو حرکات ہیں ان کا خیال رکھیں، کیونکہ ایک حرکت اوپر نیچے کرنے سے اس لفظ کا جو ہے وہ معنی اتنا زیادہ بھی چینج ہو سکتا ہے کہ اگر اذن کی بجائے اذن پڑھ لے کوئی تو اذن کان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اذن جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں اور عمل کی توفیق دیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے معجزات کا یہ آگے ذکر آ رہا ہے، وَأُبْرِئُ اکما، اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو۔ اکما جو ہوتا ہے وہ ایسا شخص جو کہ بغیر آنکھوں کے پیدا ہوا ہو، جو کہ پیدائشی طور پہ اندھا ہو، مطلب ایسا کہ بعض کا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ہوتی نہیں ہیں، وہ اندر کو دھنسی بھی ہوتی ہیں یا بالکل وہ مطلب مٹی بھی ہوتی ہیں کہ وہ ٹھیک طرح سے وہ بنی بھی نہیں ہوتی ٹھیک طرح سے، کہ مطلب ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، کہ وہ ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ ان کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے اندھے کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ٹھیک کر دیتے تھے۔ والابرصا، اور برس والے کو یہ برس جو ہوتا ہے جیسے جسم پہ سفید سفید داغ پڑ جاتے ہیں تو اس بیماری کو بھی وہ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ واحیی، اور میں زندہ کر دیتا ہوں الموتا، مردوں کو باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کام جو وہ کرتے تھے، بیماروں کو ٹھیک کرتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو یہ بھی ان کی اپنا کوئی کمال نہیں تھا، اللہ کا اذن ہوتا تھا، اللہ کی اجازت ہوتی تھی تو وہ ایسا کر سکتے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں، ٹھیک ہے، نبا سے جو کہ اہم خبر ہوتی ہے، اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں بما، اس کی جو تأکلون تم کھاتے ہو، وما، اور جو تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے۔ اب کسی نے جو کھایا ہوا ہے اس کا تو کسی کو نہیں پتا چل سکتا نا، کہ جب تک وہ بتائے نا کہ میں یہ کھا کے آیا ہوں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معجزہ دیا تھا کہ وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ تم یہ چیز کھا کے آئے ہو، اور یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم اپنے گھر میں کیا کیا چیز ذخیرہ کر کے آئے ہو، کہ یہ چیزیں جو اپنے گھر میں چھپا کے آئے ہو تم، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی علم دیا تھا۔ انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ تو ظاہر ہے یہ بہت بڑے معجزات ہیں نا، ان میں بہت بڑی نشانی ہے، اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد جو ہے کوئی بھی مطلب اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے پیچھے نہیں رہ سکتا کہ یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی ہیں۔ تو لیکن بنی اسرائیل کی ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کی ہر دھرمی اور ان کا جو تکبر تھا وہ کتنا زیادہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہر وقت سوالات کر کر کے ان کو پریشان کرتے تھے۔ تو یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے معجزات، اتنی بڑی بڑی نشانیاں لے کے آئے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی ہر دھرمی کی وجہ سے ان پر ایمان نہیں لے کے آئے، اور یہ تو مطلب ایسی نشانیاں ہیں کہ کوئی بھی ان کو دیکھ کے ایمان لا سکتا ہے۔ وہ مصدقاً، اور تصدیق کرنے والا ہوں، لما، اس کی جو بین یدیہ، میرے سامنے ہے، من توراتی، تورات میں سے، ولی اہل، اور تاکہ میں حلال کر دوں، لکم، تمہارے لیے، بعد الذی،
بعض وہ چیز جو حرم علیکم حرام کی گئی تم پر، وجئتکم اور لایا ہوں میں تمہارے پاس، بھی آیتن ایک نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ و اطیعون پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ ٹھیک ہے، اب وہی ہے کہ ان کو انجیل تو ملی تھی علیحدہ سے کتاب، لیکن اس میں جو ہے جو احکامات تھے، جو شریعت تھی، وہ اس کے احکامات سارے تورات میں ہی تھے، لیکن انجیل جو ہے اس میں مینلی جو مطلب روحانی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، وہ اس میں زیادہ تھی، لیکن جو شرعی احکامات تھے وہ تورات میں تھے، تو اس لیے جو انہوں نے اس کو جو مطلب جو عیسائی ہیں ان کے لیے مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے دونوں کتابوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور انجیل جو ہے وہ اس لیے لائی گئی تھی کہ ان میں جو اہم جو حکمت کی باتیں ہیں وہ تورات میں سے جو انہوں نے چینجز کر دی تھی تو وہ تحریف ہو گئی تھی، تو اس لیے ان کو علیحدہ سے کتاب بھی دی گئی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ تصدیق بھی کی ہے تورات کی، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، یا تو کچھ چیزیں ان کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر حلال چیزیں تھیں جو کہ ان پر حرام کر دی گئی تھی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور کچھ چیزیں جو ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ جیسے حضرت ان جو بنی اسرائیل ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، انہوں نے اپنی پرسنل چوائس کی وجہ سے، جیسے ان کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا تو وہ کھاتے نہیں تھے، تو انہوں نے بعد میں یہ کر لیا کہ یہ حرام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں ایسی تھی جو انہوں نے اپنی پریفرنس، اپنی پسند کی وجہ سے، اپنی وجہ سے ہی حرام کر لی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے وہ ساری چیزیں حلال کر دی کہ یہ ساری، کیونکہ وہ آلریڈی حلال تھی، لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی ان پر کچھ، انہوں نے ان کے بعض بزرگوں نے اگر جو چیز نہیں اپنے لیے پسند کی ہے اپنے کسی ذاتی وجہ کی ریزن کی وجہ سے، تو وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو وہ ساری چیزیں ان کے لیے حلال کر دی ہیں، اور ان کے لیے نشانی بھی لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، تو سارا مطلب اوبیسلی دین کو درست کرنے کے لیے آئے تھے، اور نبی اور رسول جو ہوتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں سیدھے راستے سے ان کو سیدھے راستے پہ لے کے آئیں، اور جو انہوں نے تورات میں تبدیلیاں کر لی تھی ان تبدیلیوں کو درست کریں، اور جو اس کی وجہ سے جو پریشانیوں میں وہ تھے ان کو ان پریشانیوں سے نکالیں، اور ہر نبی جب بھی وہ آتا ہے تو وہ یہی لوگوں کو بات کرتا ہے کہ پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، فتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، واطیعون اور اطاعت کرو میری، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی ان سے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کوئی بھی عبادت، کوئی بھی حکم جو ہے وہ تقویٰ کے بغیر تو انسان کر نہیں سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے بھی وہی پیغام دیا ہے لوگوں کو، ان اللہ بے شک اللہ ربی رب ہے میرا، و ربکم اور رب تمہارا، فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی، ھذا صراط مستقیم یہ راستہ ہے سیدھا، ٹھیک ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام کی بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہی اپنی عوام کو کہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو، جو کہ عیسائیوں کے عقیدے کے برخلاف ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود رب ہیں اور ان کی عبادت کرنی چاہیے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا کلام، ان کے منہ سے جو نکلی ہوئی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی ہے کہ انہوں نے تو اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو جن کی طرف انہیں رسول بنا کے بھیجا گیا تھا، انہیں یہ پیغام دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو انہوں نے تو کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اور میری عبادت کرو، ٹھیک ہے، تو یہ جو تھا یہ انہوں نے سارا obviously تحریف کی بھی تھی، اور انہوں نے آگے یہی کہا ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے اور اسی راستے سے چل کے جو ہے تمہیں کامیابی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور صراط مستقیم ایسا راستہ ہوتا ہے کہ جو کہ بالکل سیدھا، کسی مطلب وسعت والا بھی ہوتا ہے، اور اس میں تو وسعت بھی ہوتی ہے اور اس میں چلنا آسان بھی ہوتا ہے، کہ مطلب اس میں جو ہے ایسا راستہ ہوتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ اونچ نیچ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایسا راستہ صرف وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا دکھایا ہوا راستہ ہے، کہ اس میں اگر ہم چلتے رہیں گے تو پھر ہی کامیابی سے اپنی منزل پر پہنچ سکیں گے، فلما پھر جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان سے، الکفر کفر کو، قالا کہا، من انصاری کون ہے مددگار میرے، اللہ طرف اللہ کے،
قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں مددگار اللہ کے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام نے وہی اپنی تبلیغ ان کے ساتھ کی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے جو مذہبی پیشوا تھے جنہوں نے اپنی دکانداریاں قائم کی بھی تھیں، اپنا ورژن تورات کا لوگوں کو بتا کے ان کو ان کی وجہ سے پرابلم ہونا شروع ہو گئی، تو انہوں نے ان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے ان کو اصل دین کی طرف لانے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ اتنا زیادہ اپنے کفر میں، اپنی نافرمانی میں اتنا زیادہ دور وہ لوگ گئے ہوئے تھے کہ وہ کسی رہنمائی کرنے والے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، کسی ایسے شخص کو برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے جو کہ ان کو سیدھی بات کرے اور جو ان کو ان کی غلطیوں کا احساس دلائے، اور ان کو ان کے جو اعمال، ان کے جو عمل ہے وہ درست کرنے کی بات کرے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، کیونکہ ان کو اصل تورات کی بات کرتے تھے، جب وہ لوگوں کو غلط باتیں تورات میں سے کوٹ کرتے تھے جو کہ انہوں نے خود سے اپنے سے گھڑ لی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کی درستگی کرواتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ یہ ایسے نہیں ہے، اصل جو ہے تورات اس میں تو یہ حکم ہے۔ تو اس وجہ سے وہ سب لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ مطلب چاہیے تو انہیں یہ تھا کہ ان کو مضبوط کرتے، ان کو سچا نبی سمجھ کے، جو کہ ان کو پتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، تو ان کی مدد کرتے، اور ان کو جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، ان کو چنا تھا سارے عالم پر، مطلب جو ہم پیچھے سورہ البقرہ میں بھی یہ ٹاپک پڑھ چکے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے چنا تھا، تو دین کی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی تھی، لیکن انہوں نے وہی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے، اور جب بھی ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی ہے، ان کی مخالفت کی ہے، تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ ٹائٹل جو ہے، وہ اعزاز جو ہے وہ چھین لیا ہے۔ تو جب یہ ان کی دشمنی پیدا ہوئی ہے، تو ظاہر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی محسوس ہو گیا ہے کہ انہوں نے کیونکہ سازشیں شروع کر دی تھی ان کو قتل کی، تو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے تو وہ ان کو قتل تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو نبی تھے ان کو انہوں نے کافیوں کو پیچھے قتل بھی کیا تھا۔ تو جب انہیں بھی احساس ہوا ہے، حسا، ہا سین سین سے، کہ حواس سے محسوس کرنا، کہ جب انہیں احساس ہوا ہے کہ ان کا کفر اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ اب جو ہے کسی بھی مطلب کچھ بھی برا کرنے سے باز نہیں آئیں گے، تو انہوں نے جو ان کے ماننے والے تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، حواریون میں سے تھے۔ حواری جو ہوتا ہے وہ اس کا معنی ویسے تو جیسے دھوبی ہوتا ہے، وہ شخص ہوتے ہیں جو کہ داغ کو صاف کر کے اس کو دھو کے جو ہے صاف کر دیتے ہیں، کہ وہ لوگ جن کے دل صاف ہوتے ہیں، کہ انہوں نے اپنے دل کا میل صاف کر کے اپنے آپ کو مخلص کر لیا ہے، اور جو واقعی اللہ کو چاہتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں حواریون۔ تو انہوں نے، ان کو جو ماننے والے تھے وہ کچھ یہ بھی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جا کے جو وہاں پہ نہر کے پاس تبلیغ کرتے تھے، تو وہاں پہ کچھ مچھیرے اور کچھ دھوبی جو تھے وہ ان کے زیادہ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے تھے، تو ان کو آپ اللہ کا پیغام دیتے تھے کہ جیسے تم کپڑوں سے داغ صاف کر رہے ہو تو اپنے دل کو بھی صاف کر لو، اپنے ایمان کو بھی خالص کر لو اللہ کے لیے۔ تو وہ آپ پر ایمان لے آئے تھے، تو ان سے جا کے انہوں نے پوچھا ہے کہ کون مددگار ہوگا کہ میری مدد کرے گا، انصاری میری مدد کرے گا اللہ، اللہ کی طرف، مطلب انہوں نے بھی اپنی مدد جو ہے اللہ کے کام کے لیے مدد مانگی ہے کہ کون اللہ کے کام میں میری مدد کرے گا۔ تو انہوں نے بھی آگے سے جو حواریون تھے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اور ہم مطلب یہ نہیں کہا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم اللہ کی مددگار بنیں گے۔ اللہ کو ظاہر ہے کسی انسان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے دین کی اشاعت کے لیے کام کیا ہے، تو ایسے ہی جو حواریین تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بات کا جواب دیا ہے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہ کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اور انہوں نے بھی خود کو مسلمان ہی کہا ہے، ہر نبی پر جو ایمان لانے والے ہوتے تھے وہ مسلمان ہی ہوتے تھے، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، تو وہ مسلمان ہی ہیں۔ تو اصل دین جو ہے
وہ اسلام ہی ہے، اور جو بھی اللہ پہ ایمان لاتا ہے وہ مسلمان ہی کہلاتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہنا شروع کر دیں، لیکن جو بھی اصل میں ایمان لے آئے گا، چاہے وہ کسی بھی نبی کے زمانے کا تھا، وہ مسلمان ہی ان کو کہا جاتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، بما، اس پر جو انزلتا، نازل کیا تو نے، واتبعنا، اور پیروی کی ہم نے، الرسول، رسول کی، فاکتبنا، پس لکھ لے ہمیں، مع الشاہدین، ساتھ گواہوں کے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں بھی ان سے نبی نے، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے رسول نے بات کی ہے، ان سے کہا ہے کہ کون میری مدد کرے گا، تو انہوں نے ان کو جواب دیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ کلام شروع کر دیا ہے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ذکر علیہ السلام سے بھی فرشتوں نے انہیں جواب دیا ہے، لیکن انہوں نے جو بعد میں بات کی ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو خطاب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مریم علیہ السلام سے بھی جب فرشتے نے ان کو خوشخبری دی ہے تو انہوں نے بھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے، کہ اس کا جواب فرشتے کو نہیں دیا ہے، وہ اللہ کو جواب دیا ہے۔ یہاں پہ حواریون کا بھی یہی ہم وہی ایک جو اس صورت میں ہم نے ایک سیکوینس پڑھی ہے نا، تو اسی سیکوینس پہ یہاں بھی ان کی بات بھی ہے کہ انہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اللہ کے کام میں مدد کریں گے، تو ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں ہم اس پر جو تو نے نازل کیا ہے، اور ہم پیروی کی ہم نے تیرے رسول کی، تو بس ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے، کہ مطلب انہوں نے یہ دعا کی ہے کہ ہماری اس اخلاص کو، ہماری اس نیت کو قبول کر لے۔ اور شاہدین میں یہ بھی جو مفسرین اس کی کرتے ہیں تفسیر کے، یہ کہ انہوں نے دعا کی ہے کہ ہمیں صحابہ کے ساتھ لکھ لے، کہ جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کریں گے، انہوں نے بھی، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ رسولوں کو جو ہے ان کی امت کے لیے گواہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور جو امت آخری امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کو ساری امتوں پر گواہی وہ ساری امتوں پر گواہی دیں گے، تو ان کو بھی گواہ بنایا گیا ہے کہ اللہ کا پیغام نبیوں نے، رسولوں نے پہنچا دیا ہے، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان گواہوں کے ساتھ بھی لکھ لینا۔ ٹھیک ہے، وہ مکارو، اور انہوں نے چال چلی، وہ مکارا، اور خفیہ تدبیر کی، اللہ نے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین ہے خفیہ تدبیر کرنے والوں میں۔ اور مکر جو ہوتا ہے وہ ایسی خفیہ یا ایسی پرفریب چال ہوتی ہے جو کسی کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کوئی پلاننگ کرنا، کہ کوئی ایسا ہیلا بہانہ کرنا کہ دوسرا جو شخص ہے اس کو اس کی وجہ سے تکلیف پہنچے، تو وہ مکر ہوتا ہے۔ تو جب وہی جو عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا تھا ان کا کفر لوگوں کا، تو اس کفر کی وجہ سے انہوں نے چال چلی، اور لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ظاہر ان کی چال کا پتہ ہے، تو جب مکرہ کا لفظ اللہ کے لیے آتا ہے تو وہ پازیٹیو سینس میں آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تدبیر کی ہے ان کی اس چال کو ناکام کرنے کے لیے، اور اللہ جو ہے وہ اس کی تدبیر سب سے بہترین ہے، کہ مطلب لوگ جتنی مرضی اپنی چالاکی میں کوئی چال چل لیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی تدبیر کرتے ہیں تو وہ ان کی ہر چال کو ناکام کر دیتی ہے۔ تو یہ بھی جو قرآن میں یا حدیث میں تو اس کی کوئی نہیں ملتی ہے تصدیق، کہ کیا کیا انہوں نے چال چلی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی تھی، لیکن جو یہودیوں کی کتابیں ہیں، مطلب جو بنی اسرائیل کے سورسز ہیں، ان سے جو پتہ چلتی ہے سٹوری، وہ یہی ہے کہ انہوں نے کیونکہ جو فلسطین، اس وقت فلسطین کا علاقہ تھا، وہ روم کا بادشاہ جو تھا ان کے نیچے تھا۔ ٹھیک ہے، بادشاہ تو اس وقت روم کی تھی، لیکن یہ لوگ جو تھے یہ ان کے تابع تھے، مطلب ان کے انڈر رہ رہے تھے۔ تو انہوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کی جو شریعہ کورٹ تھی، ان میں انہوں نے ان کے خلاف سزا، مطلب ان کے خلاف مقدمے چلائے، ان کو جیسے پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں اور الہاد کی باتیں کرتے ہیں، تو کیونکہ وہ اصل دین کی بات کرتے تھے تو ان کے خلاف باتیں شروع کر دی ہیں، پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ تو اس چکر میں انہوں نے ان کے خلاف قتل کا فتویٰ دے دیا ہے، ان کی جو شریعہ کورٹ تھی اس نے، لیکن ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اس پر عمل درآمد بھی کر سکیں۔ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ بادشاہ، جو روم کا بادشاہ تھا، وہی کروا سکتا تھا،
تھا، تو انہوں نے چال چلی ہے کہ انہوں نے بادشاہ کو ایسی ایسی باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرنی شروع کر دی ہیں کہ یہ جو ہے تمہاری حکومت کا دشمن ہے اور تمہارے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو مطلب جیسے پروپیگنڈاز ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو صحیح کام کر رہا ہو تو اس کو پروپیگنڈے کے ذریعے ولن بنا کے پیش کیا جاتا ہے، تو ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا ہے. اور پھر وہ بادشاہ کے دربار سے جو ہے وہ ان کے قتل کے احکامات جاری کروا دیے ہیں. اور اس زمانے میں جو قتل کی سزا تھی وہ سلیب پر چڑھا کے دی جاتی تھی، تو ان کے لیے بھی وہی حکم صادر کیا گیا ہے کہ ان کو سلیب پہ چڑھایا جائے. لیکن اب جو روم کے سپاہی تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہوا نہیں تھا، تو ان کے حواریون میں سے مطلب یہ جو ان کی بنی اسرائیل کی جو کتابیں ان میں جو سٹوری ملتی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کا ایک حواری جو تھا اس نے مطلب ان کا ساتھ دیا ہے، اسے دھوکا کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں جو ہے نا تمہیں بتاؤں گا کہ کون سے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اس کو پتا تھا کہ کہاں پہ آپ عبادت کرتے ہیں، تو وہ ان کو لے کے گیا اور ان کو ایک نشانی بتائی ہے کہ میں وہ جہاں جا کے وہاں پہ کہوں گا کہ جی جی سردار، یا ایسی کوئی بات کروں گا کہ میرے سردار، تو تم جان لینا اگر میں جس کو کہہ رہا ہوں نا میرے سردار. تو جب یہ شخص گیا ہے جہاں پہ جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو 4 فرشتے نازل ہوئے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے اوپر چلے گئے. اور یہ جو شخص تھا جس نے مطلب دھوکا دیا تھا، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سے بنا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے بنا دی. تو وہ جو باہر نکلا ہے تو حواری جو کہ سنسیئر حواری تھے، انہوں نے جب انہیں دیکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کا، تو انہوں نے جا کے دیکھا ہے کہ کہا ہے کہ ہمارے سردار. تو جب وہ فوجیوں نے سنا ہے کہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے ہمارے سردار، تو انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا، سلیب پہ چڑھا دیا. تو یہ جو سٹوری ملتی ہے یہ جو بنی اسرائیل کی جو بکس ہیں ان سے ملتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں اس واقعے کی کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے کیا چال چلی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس چال کو ناکام کیا تھا. لیکن آگے ہم پڑھیں گے کہ اس کا تو ملتی ہے دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپر اٹھا لیا تھا، لیکن واللہ عالم کہ اصل سٹوری کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے. تو ہمارے لیے یہی لازم ہے کہ ہم اس بات پہ یقین کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے زندہ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، جس کی صحیح حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے اور اسی دین اسلام کی ترویج کریں گے. اور پھر آپ کو نارمل طریقے سے آپ کی وفات ہوگی اور سارا کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اور پیچھے بھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ کہل میں وہ جو بات کریں گے تو وہ جو میچور عمر میں جو انہوں نے بات کرنی ہے، کلام کرنا ہے، تو وہ آنے والے زمانے کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کلام کرنا ہے. تو واللہ عالم، اللہ کو ہی پتہ ہے کہ اصل میں کیا کیسے ہونا ہے اور کب ہونا ہے. تو ہمیں صرف یہی ہے کہ ہمیں کرنے کا یہی کام ہے کہ ہم جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ لے کے اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے. اور جو باتیں جیسے شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا سورہ ال عمران میں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا ہے، جو متشابہات ہیں، ان کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس میں جا کے بندہ غیر ضروری بحث میں پڑھ کے جو کرنے والا کام ہوتا ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دیں. آج کا ہمارا سبق یہاں تک کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں اور ان باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی، ان پر غور و فکر کرنے کی، اور ان میں جو عمل کرنے والی باتیں ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں. اور اللہ تعالیٰ قبول کریں ہماری طرف سے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ میری طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں. اور اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں اور ہمیں استقامت دیں کہ ہم نے جو سفر شروع کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے جاری رکھ سکیں اور قرآن کو اپنی زندگیوں کا بہت اہم حصہ بنا لیں، اور اس کے ساتھ ویسے نہ ٹوٹنے والا تعلق ایسا ہمارا جڑ جائے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ اتنا زیادہ ہم قرآن کے ساتھ محبت پیدا کر سکیں کہ ہر عمل جو ہے وہ قرآن کے مطابق کرنا شروع کر دیں. تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اچھے طریقے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیں ہماری کوششوں کو اور اس میں برکت ڈالیں. کے ساتھ اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔